बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। फ़वाइदुल फ़वाद, मलफ़ूज़ात व तालीमात सुल्तान अल मशाइख़ ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि तआला अलैह को पढ़ने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आज हम चौथी जिल्द से 16वीं मजलिस पढ़ने की सआदत हासिल करेंगे। हजरत ख्वाजा अमीर हसन आला सजज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया, इसी साल माह जुमादिल ऊला की 9वीं तारीख मंगल को कदमबोसी की दौलत हाथ आई। इस गिरोह की हिकायत बयान फरमाई जो खिराज और जिजिया और खेती का लगान उसूल करने में खलकत से पर जियादती करती हैं, मखलूक पर जियादती करती हैं, यानी टैक्स वगैरह जो उसूल करते हैं और उसमें जियादती करते हैं, उनके बारे में जिक्र निकला। इस दरमियान फरमाया कि अब से पहले लाहौर के हुदूद में एक गांव था। इस गांव में कोई दुर्वेश रहता था। वो खेती करता, इस रोजगार के जरिए गुजर बसर करता। कोई शख्स भी इससे कुछ न मांगता। फिर एक दफा कोई नया थानेदार तहसीलदार मुकर्रर हुआ। इसने इस दुर्वेश से हिस्सा मांगना शुरू किया और कहा कि तुझे खेती करते इतने साल हो गए मगर जरा भी हिस्सा नहीं देता और गल्ला उठा कर ले जाता है। या तो गुज़िश्ता सालों का जिजिया दे या कोई करामत दिखा। उस दुर्वेश से कहा कि भाई तुम या तो नया टैक्स वसूल करने वाला आया, आकर उसने कहा कि भाई तुम इतने साल से खेती कर रहे हो, या तो टैक्स दे दो या तो करामत दिखा दो। दुर्वेश बोला, करामत क्या होती है, मैं तो एक मिस्कीन आदमी हूं। शहना ने जिद पकड़ ली कि तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। दुर्वेश जिज गया। आप सोचा। फिर शहना की तरफ रुख करके बोला, तुम जो करामत चाहते हो बताओ। शायद इस गांव के पास नदी बहती थी। शहना बोला कि अगर तुम्हारे पास करामत है तो पानी पर चलो। दुर्वेश ने पानी पर कदम रखा, जिस तरह जमीन पर से गुजरते हैं गुजर गया। जब पार उतर गया तो मल्लाह से वापस आने के लिए कश्ती मांगी। इससे कहा गया, जिस तरह गए थे इसी तरह वापस क्यों नहीं आ जाते। बोला, नहीं, इस तरह नफ्स मोटा हो जाएगा और ये घमंड करेगा कि मैं भी कुछ हो गया हूं। क्या करेगा? इस तरह अगर मैं फिर वापस आ जाऊंगा तो नफ्स कहेगा, नफ्स मोटा हो जाएगा और घमंड करेगा और ये कहेगा कि मैं भी कुछ हो गया हूं। फिर खाना खिलाने और जो कुछ मयस्सर हो इससे मेहमानों की खातिर तवाज़ु का जिक्र निकला। खाना खिलाने और जो कुछ भी है मेहमानों को की खातिर तवाज़ु का जिक्र निकला। इरशाद फरमाया, हदीस है, ये हदीस में है, मन ज़ारा हय्यन वलम यज़ुक़ मिन्हु शैअन कअन्नमा ज़ारा मय्यतन, के जिसने किसी जिंदा की जियारत की, यानी जिंदा से मुलाकात के लिए गया और इसके यहाँ कोई चीज नहीं चखी, नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, तो ऐसा है जैसा इसने किसी मुर्दे की जियारत की। ऐसा है जैसे इसने किसी मुर्दे के पास मुर्दे की मुलाकात की। यहां से शेख बहाउद्दीन ज़करिया की हिकायत निकली। शेख बहाउद्दीन ज़करिया की हिकायत निकली कि इनके यहाँ ये मामला नहीं था। मखलूक इनके यहाँ आती जाती रहती, खाने की कोई चीज वहां ना होती। एक शख्स ने इनसे सवाल किया, यह हदीस रसूल है? क्या यह हदीस रसूल है कि मन ज़ारा हय्यन वलम यज़ुक़ मिन्हु शैअन कअन्नमा ज़ारा मय्यतन, के जो कोई किसी जिंदा की जियारत के लिए जाए और उसके पास से कुछ न चखे, गोया कि उसने मुर्दे की जियारत की। क्या ये सही है? शेख बोले कि हाँ, ये सही है। इस सवाल करने वाले ने कहा कि फिर आप इस हदीस पर अमल क्यों नहीं करते?
جب یہ حدیث ہے تو آپ اس حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے، لوگوں کھانا کیوں نہیں کھلاتے؟ شیخ نے جواب دیا، لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانتے، لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانتے۔ خلق کی دو قسمیں ہیں، مخلوق کی دو قسمیں ہیں، عوام ہیں اور خواص ہیں، عام لوگ ہیں اور خاص لوگ ہیں۔ مجھے عوام سے کچھ کام نہیں، البتہ خواص جب آتے ہیں تو میں خدا اور اس کے رسول کی طرف سے سلوک کی باتیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں ان کو بتاتا ہوں اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی آنے والے آتے ہیں، خاص لوگ بھی آتے ہیں۔ خاص بہاؤالدین زکریا کہتے ہیں عام لوگوں سے کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے، البتہ جب کوئی خاص آتا ہے تو میں خدا اور رسول کی طرف سے ان کے ساتھ سلوک کی باتیں کرتا ہوں اور اس طرح کی اور چیزیں ان کو بتاتا ہوں، اور وہ میری باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی بات کی مناسبت سے خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے زبان مبارک سے فرمایا، رسول علیہ السلام کے اصحاب جب حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو ضرور کچھ نہ کچھ کھاتے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے تو کچھ نہ کچھ کھاتے، پھر واپس جاتے، روٹی یا کھجور یا دوسری کوئی چیز جب تک کھا نہ لیتے واپس نہ جاتے۔ حضور علیہ السلام کے دربار میں بھی، حضور کے پاس بھی یہی معمول تھا کہ جب تک کوئی کھا نہ لیتا واپس نہیں جاتا تھا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ شیخ بدر الدین غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قاعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو کہتے پانی ہی پیش کر دیں۔ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو کہتے کہ بھائی صرف پانی پلا دیں، پانی پلا کر بھیجتے، ایسے خالی نہیں بھیجتے۔ یہاں سے شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر نکلا۔ حکایت بیان فرمائی، ایک صاحب تھے جنہیں عبداللہ رومی کہتے تھے، وہ شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں آئے اور بولے کہ میں ایک دفعہ شیخ شہاب الدین سہروردی کی خدمت میں تھا اور میں نے سماع کیا تھا۔ شیخ بہاؤالدین نے کہا کہ جب شیخ شہاب الدین نے سماع سنا ہے تو زکریہ کو بھی سننا چاہیے۔ جب شیخ شہاب الدین سہروردی نے سنا ہے تو ہم بھی سنیں گے، کہا۔ پھر ان عبداللہ کو رات تک روک لیا۔ جب رات ہوئی تو کسی سے کہا کہ عبداللہ کو حجرے میں لے جاؤ، اور ان کے ایک اور ایک ساتھی کو بھی اس طرح کے تیسرا کوئی نہ ہو، بس انہی دو کو حجرے میں لے جانا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا، مجھے اور میرے ساتھی کو لے گئے، مجھ کو اور میرے ساتھ ایک ساتھی کو حجرے میں لے جایا گیا۔ جب رات ہو گئی اور عشاء کی نماز پڑھی جا چکی اور شیخ اوراد سے فارغ ہو کر حجرے میں تشریف لے آئے تو بس اکیلے ہم دونوں تھے اور شیخ تھے اور کوئی نہ تھا۔ شیخ بیٹھ گئے، پھر اوراد میں مشغول ہو گئے، آدھے سپارے کے قریب تلاوت کی۔ اس کے بعد حجرے کے دروازے میں کنڈی لگا دی اور مجھ سے کہا کہ کچھ کہو۔ میں نے سماع پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد شیخ میں جنبش اور حرکت پیدا ہوئی۔ شیخ کھڑے ہو گئے اور چراغ بجھا دیا۔ حجرے میں اندھیرا ہو گیا۔ ہم اسی طرح گاتے رہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شیخ رقص کر رہے ہیں، اور جب میرے پاس آتے تو ان کا دامن نظر آتا، بس اتنا پتا چلا کہ شیخ جنبش اور حرکت میں ہیں، لیکن حجرہ چونکہ تاریک تھا اس لیے یہ پتا نہ چلتا تھا کہ تال پر جنبش اور حرکت ہے یا بے تال۔ الغرض جب سماع ہو چکا، شیخ نے دروازہ کھول دیا اور اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ میں اور میرا سنگت کرنے والا ساتھی وہیں بیٹھے رہے۔ نہ ہمیں کھانا دیا گیا نہ شربت، یہاں تک کہ رات گزر گئی، دن نکل آیا۔ جب دن نکلا تو کوئی خادم آیا اور ایک مہین کپڑا اور 20 دن کے لے کر آیا، جو مجھے دیے اور کہا کہ شیخ نے بھجوائے ہیں اور یہ لو اور واپس چلے جاؤ۔ یہ حکایت بیان فرمانے کے بعد خواجہ ذکرہ اللہ بالخیر نے فرمایا، یہی عبداللہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے اور یہ قصہ سنایا۔ یہ عبداللہ آئے تو بابا فرید کی خدمت میں یہ قصہ سنایا۔
کچھ عرصے بعد ان عبداللہ نے پھر ملتان جانے کا ارادہ کیا۔ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوئے کہ میرا ارادہ ملتان جانے کا ہے، راستے میں بڑا خطرہ ہے، دعا فرمائیے کہ میں سلامتی سے ملتان پہنچوں۔ شیخ نے فرمایا کہ یہاں سے فلاں جگہ تک جو اتنے کوس کی ہے اور جہاں تالاب واقع ہے میری حد ہے، وہاں تک سلامتی سے پہنچو گے۔ وہاں سے ملتان تک شیخ بہاؤالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علاقہ ہے۔ یہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات شیخ سے سنی اور روانہ ہوا، مذکورہ تالاب کے قریب پہنچ گیا۔ بتایا گیا کہ وہاں ایک دھاڑ لوٹ مار کرنے والا حملہ آور آ رہی ہے، یعنی رہزنوں نے حملے کے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ مجھے شیخ کی بات یاد آ گئی، بے کھٹکے چلتا گیا۔ حق تعالیٰ نے ان رہزنوں کو اس راستے سے دور جا ڈالا، وہ راستہ بھول گئے اور میں سلامتی سے اس تالاب تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت شیخ بہاؤالدین کو یاد کیا اور کہا کہ جہاں تک شیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی حد تھی سلامتی سے آیا ہوں، یہاں سے ملتان تک آپ کی حد ہے، اب آپ جانیں۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں اس تالاب سے روانہ ہو گیا، مجھے کچھ گزند نہیں پہنچے، تکلیف نہیں پہنچی اور سلامتی کے ساتھ ملتان آ گیا۔ کوئی تکلیف نہیں پہنچی، سلامتی کے ساتھ ملتان آ گیا۔ جب شیخ بہاؤالدین زکریہ ملتانی کی خدمت میں پہنچا تو میں ایک گلیم کمبلی اوڑے ہوئے تھا۔ جب شیخ نے مجھے گلیم اوڑے دیکھا تو ناراض ہو گئے اور کہنے لگے یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، یہ شیطان کا لباس ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے رہے، مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ اگر میں نے گلیم اوڑھی ہے تو کیا غضب ہو گیا، لوگوں کے پاس جو اس قدر سونا چاندی دولت اور ذخیرہ ہے، میں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، اگر میرے پاس گلیم ہے تو اس پر اتنا کہنا سننا کیوں؟ شیخ نے جب دیکھا کہ میں یکایک آپے سے باہر ہو گیا ہوں تو مجھ سے مخاطب ہو کر بولے اتنی زبان کیوں چلاتے ہو، وہ تالاب کے کنارے والی بات یاد کرو، زکریا نے تمہارے بارے میں آخر کیا کمی کی، یعنی حفاظت سے پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کا نام لیے، اولیاء اللہ کا نام لیے، سلامتی کے ساتھ۔ بابا فرید بولے کہ وہاں تک پہنچ جاؤ گے، پھر وہاں سے ان کا علاقہ ہے، تو بس بہاؤالدین زکریہ کو ان کا نام لیا اور سلامتی کے ساتھ جو ہے اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ اولیاء اللہ کے نام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ بہرحال تو یہ ہماری 4تھی جلد سے 16ویں مجلس الحمدللہ ہماری ختم ہوا چاہتی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کی برکتیں عطا کرے، ہمیں ان کا فیضان عطا کرے، ان کا صدقہ عطا کرے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہنے سننے میں غلطی ہوئی اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ کے صدقے ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔